आते हैं दूसरे क्लिप की तरफ चले ना शहबाज भाई जी। क्लिप पे बात ही अगर निशन भी नैशापुरी की ज़ैनुल मुहद्दिसीन कहते हैं, मोहम्मद बिन अल-फत्ताल अन-नैशापुरी अश-शहीद। इनकी वफ़ात हुई है 508 हिजरी में, 508 हिजरी। इतने कदीम ज़माने के ये शिया आलिम हैं। अब इनकी किताब ईरान की छपी हुई है, कुम, कोई जदीद दौर की भी नहीं है, 1000 साल 900 साल पुरानी किताब, मुहक्किक बहुत बड़े, और उसको ज़ैनुल मुहद्दिसीन का टाइटल है शिया हज़रात में इनका। 5वीं और 6ठी 2 सदियाँ पाई हैं इन्होंने। जब 508 में वफ़ात हुई तो 400 और कुछ में इनकी विलादत है। तो ये मंशूरात इमाम रज़ा से है, कुम ईरान की छपी हुई किताब। इसकी जिल्द अव्वल याद रख लीजिए, जिल्द अव्वल सफ़ा 150, फ़ी ज़िक्र वफ़ात फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की वफ़ात का ज़िक्र। ये बाब है ज़ैनुल मुहद्दिसीन इब्न फ़त्ताल नैशापुरी की, रौज़तुल वाइज़ीन। अब 150 सफ़े पर सैयदा कायनात की पूरे विसाल का, आपकी अलालत से लेके आपके विसाल का पूरा ज़िक्र, और आपके विसाल का, फिर आपके जनाजे का, आपकी तदफीन का, अलालत से आगाज़ करके तदफीन तक, कब्र मुबारक तक का पूरा बयान किया है। मुकम्मल बाब है, और पूरा बयान शिया अक़ीदे के मुताबिक किया है, अहले सुन्नत के अक़ीदे के मुताबिक नहीं। एग्जैक्टली जो तस्वीर शिया हज़रात के यहाँ खींची जाती है वो शिया अक़ीदे के मुताबिक है। मुझे अब उन जुज़ियात के बयान करने की भी ज़रूरत नहीं, पूरा वाक़या शिया अक़ीदा के मुताबिक किया है बयान। मगर जो ख़ास नुक्ता आज के मौजू से रिलेटेड है वो ये, सारा बयान अलालत से लेके तदफीन तक किया है। मगर इस वाक़या का, ये तो सारा वाक़या तो लुब्बे लुबाब है इसका, कि बीमार क्यों हुई माज़अल्लाह, वो इतना जुल्म तोहमत लगाई जाती है कि सैयदना फ़ारूक आज़म के जुल्म और जबर से और मारपीट से बीमार हुई, और बच्चा मोहसिन नामी शहीद हो गया, गिर कर इसकात हुआ, उससे बीमार हुई, फिर संभल नहीं सकी और इसी से शहादत हो गई। किस्सा तो ये बना दिया गया है, जुल्म की इंतहा है। उन्होंने सारा बाब इसी पर कायम किया है। इस वाक़े का जिक्र तो दूर की बात है, इसका नामो निशान और इशारा तक भी नहीं किया ज़ैनुल मुहद्दिसीन फ़त्ताल नैशापुरी ने। जी देखें, एक शिया आलिम है फ़त्ताल नैशापुरी, और पूरी किताब में वो तज़किरा करते हैं इस वाक़े को। लिखा भी नहीं, बल्कि नाम और इशारा भी मौजूद नहीं है, नाम भी मौजूद नहीं है, इशारा भी मौजूद नहीं है। अब आपके पास तो कोई और रास्ता नहीं है, या कहें कि ये आपका शिया आलिम है ही नहीं, और या फिर मान लें कि ये वाक़या ठीक नहीं है। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते कि ये अहले सुन्नत का वतीरा है कि अगर उनके मबना के ख़िलाफ़ या कोई ऐसी बात आ जाए तो वो उसको अपने खाते से निकाल देते हैं और कहते हैं कि ये हमारा बंदा नहीं है, हाकिम नैशापुरी शिया है, या वो कहते हैं फ़ी तशय्यो, और इसमें ये तशय्यो घुस गई है क्योंकि ये अहले बैत की तरफ चल निकला है। अहले बैत की तरफ गया क्यों है ये? और जैसा कि अहले सुन्नत वल जमात की जो तारीफ़ इब्न तैमिया करता है कि अहले सुन्नत किसे कहा जाता है कि जो तीन खुलफा की मानता हो, ठीक है। तो कोई आकर अमीरुल मोमिनीन से वो भी इस कदर वालियाना मोहब्बत का इज़हार करे तो वो शिया है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते बिल्कुल भी। जो हमारे उलमा हैं, हम वो हमारे सरकतार हैं। रोज़तुल वाइज़ीन किताब मुलाज़ा फरमाए, आते हैं उसकी किताब की तरफ। अल-फ़त्ताल नैशापुरी ज़ैनुल मुहद्दिसीन, इनका लक़ब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और ये किताब जो है वो मसादिर हदीस शिया में से है, और उसके बाद मंशूरात शरीफ रज़ी कुम से ये छाप हुई है। जी अब आ जाते हैं, पहले मुकदमा देख लें। इसके मुकदमे में फ़त्ताल नैशापुरी साहब कहते हैं कि मैं जब जवानी का आलम था तो कदित तफ़ाक़त ली मजालिस, मजालिस जो हैं वो मेरे लिए वहाँ पे बरपा हुआ करती थी, महाफ़िल लगती थी। यसअलूननी अन असूल दियानात व इबानत फ़ुरू अन हाफ़िल मकामात, और मुझसे जो है वो उसूल व फ़ुरू के मुतालिक जो है वो सवालात किए जाते थे, और मैं उनको फिर जवाबात देता था। फिर वो कहते हैं कि मुझसे ऐसे तकाज़ा किया गया कि मैं ज़ुहद व मवाइज़ व ज़वाजिर व हुक्म व आदाब व इन सब चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करूँ, अखलाकी किताब से जी, इस हवाले से। तो उन्होंने कहा कि अब वो मजलिस जो है ये गोया ऐसे ही है कि आप मुख्तलिफ़ नशिस्तें एक क्लास करें एक मौजू के ऊपर, और 1 घंटे में आप 15-20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट में जो गुफ्तगू करें वो आपकी उसमें साथ, यानी एक इजमाली तौर पर आप एक चीज़ बयान करें। तो इसका मतलब ये नहीं हो कि बाकी चीज़ें, यानी इस बात तो शय नफ़ी मा अदा नहीं करती कि एक चीज़ को आपने साबित किया, इसका मतलब है कि दूसरी चीज़ उनके नज़दीक साबित नहीं थी। ये एक अकली और मंतकी कायदा है जो कि तारुल कादरी साहब शायद आगाह नहीं है इससे। उसके बाद इसी किताब में आ जाएँ तो जो इन्होंने बात की, इसी किताब में जब हम चलते हैं तो तारुल कादरी साहब की खिदमत में गुजारे गए सफ़ा नंबर 150 की बात कर रहे थे। उसमें जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जब वफ़ात का जिक्र होता है तो इन्होंने कहा था इशारा भी नहीं मिलता, ये चीज़ें भी नहीं मिलती। फ़त्ताल नैशापुरी इमाद भाई शहीद किए गए थे, यानी इनको शहीद कर दिया गया था उस वक्त के बादशाह के हाथों, और इसलिए ये इन फ़त्ताल नैशापुरी शहीद इनको कहा जाता है। और जितने भी तराजमे उलमा की किताबें हैं उनमें इनकी शहादत का मुफस्सल ज़िक्र हुआ है कि किसने इनको कैसे शहीद किया।
تو اس حساب سے انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اوسطنی بہا فاطمہ، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المؤمنین کو جو وصیت کی ان میں سے کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ثم قالت اوسی کا، ملاحظہ فرمائیں اس کتاب کی طرف کہ امیر المؤمنین کو وصیت کیا کی کہ ان میں سے کوئی بھی، میں تمہیں وصیت کرتی ہوں، کوئی بھی نہ آئے میرے جنازے میں۔ کون نہ آئے؟ ہؤلاء الذین ظلمونی، جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، ان میں سے کوئی بھی میرے جنازے میں شریک نہ ہو جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا۔ طاہر القادری صاحب، سمپل سادہ سا سوال ہے، ہمارا آپ کے ساتھ مدعا کیا ہے؟ آپ کا اور ہمارے درمیان جو مدعا ہے، جو ایک خط ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ امیر المومنین پہ ظلم و ستم کیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ گھر جلا کے کیا، گھر کی جلانے کی دھمکی سے کیا، وہ زد و کوب کر کے کیا، وہ سارا اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا میں اگر کہوں کہ اس شخص نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، یہ میرے جنازے میں نہ آئے، تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا۔ وہ لے کر آئیں کہ جہاں پر ہو کہ یہ لوگ میرے دروازے پہ آئے تھے اور انہوں نے گھر جلانے کی دھمکی دی، پھر واپس، وہ روایت ہوگی تو ہم مانیں گے کہ معاملات گڑبڑ تھے۔ یہ جو کہا کہ جناب زہرا کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھ ظلم کیا، یہ نہیں ہم مانتے۔ یعنی یہ کوئی عقلی اور منطقی چیز ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ مجھے تو تعجب ہے کہ آپ اس کتاب سے کیسے ریفرنس دے سکتے ہیں کہ جس میں اس قدر واضح الفاظ ہے۔ ابھی میں مزید بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آگے، یعنی اچھا ہو سکتا ہے ظلم سے مراد کیا ہے، آپ کہہ لیں کہ ممکن ہے جناب زہرا نے اسی حق کے متعلق کہا ہو، کہتے ہیں نہیں، اس کو جدا بیان کیا، ظلمونی، ملاحظہ فرمایا اخذوا حق کی، اور انہوں نے میرا حق غصب کیا۔ ایک تو مجھ پہ ظلم کیا، یعنی مجھ پر اشارہ ہے اسی کی طرف کہ میرے گھر کو جلایا، میرے بچے کو شہید کیا، اور میرا حق کو غصب کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اب اسی چیز کو مان لیا جائے، ٹھیک ہے طاہر القادری صاحب اور تمام برادران اہل سنت، اگر آپ ہماری کتاب سے ہم کو ملزم قرار دے رہے ہیں اور آپ خود اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہی عقیدہ، اس عقیدے کو فقط آپ مان لیں، یہیں تک ہم رہتے ہیں، باقی جزیات میں ہم بھی نہیں جاتے، آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اسی کے اوپر، فقط آپ یہی مان لیں کہ انہوں نے حضرت زہرا کا حق غصب کیا تھا۔ فَإِنَّهُمْ أَعْدَائِي، یہ لوگ میرے دشمن ہیں۔ اب جو جناب زہرا کا دشمن ہو وہ آپ کے سر کا تاج ہوگا؟ آپ کہتے ہیں کہ اس میں نہ اشارہ موجود ہے، نہ انہوں نے اس میں کچھ بیان ہی نہیں کیا۔ فَإِنَّهُمْ أَعْدَائِي وَأَعْدَاءُ رَسُولِ اللَّهِ، اور ایک تو یہ میرے اعداء ہیں اور رسول اللہ کے بھی دشمن ہیں، جن کو تم اپنا رسول اللہ کا جانشین سمجھ رہے ہو، نہیں، جناب زہرا کی نگاہ میں یہ اللہ کے دشمن ہیں اور رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ اور ان میں سے کسی نے بھی، ملاحظہ فرمائیں کہ وَاللَّهُ يُصَلِّي عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی ایک نے بھی وَاللَّهُ يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، کوئی ایک بھی جو ہے وہ ان میں سے میرے اوپر نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کتاب میں، اسی کتاب میں جب ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر آپ کی خدمت میں عرض کریں 149، تو طاہر القادری صاحب یہ بھی پڑھ لیا کریں۔ اب وہاں پر پوری ایک روایت ہے، میں اس کو تھوڑا زوم کر لوں تاکہ ہمارے ناظرین دیکھ سکیں۔ پوری ایک روایت ہے عماد بھائی جو نہایت مشہور و معروف ہے اور ہماری بے شمار کتب میں نقل ہوئی ہے، متقدمین علماء نے بھی نقل کیا، متاخرین نے بھی، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب بروز محشر تشریف لائیں گی، ایک ناکے پہ ہوں گی اور وہاں پر کہا جائے گا کہ غضوا ابصارکم، جتنے بھی لوگ ہوں گے، چہ انبیاء، چہ مرسل، چہ ملائکہ، جو بھی ہوں گے، غضوا ابصارکم، اپنی چہروں کو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ٹھیک ہے۔ جب وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں گے حتی تجوز فاطمہ، پھر جناب زہرا وہاں سے گزریں گی، اس کے بعد کیا کہیں گے؟ وَتَقُولُ، جناب زہرا کیا کہیں گے؟ الہی وَسَیّدِی احکم بینی و بین من ظلمنی، کہ تو حکم کر میرے درمیان اور ان افراد کے درمیان کہ جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا، یعنی اس حق کو، اس ظلم کو جناب زہرا اس خدا کی عدالت میں بھی پیش کریں گی، ٹھیک ہے۔ اللہم احکم بینی و بین من قتل ولدی، اور میرے بچے کو، دیکھیں ظلم جب ہے نا، میرے اوپر ظلم کیا اور ظلم کے ساتھ آگے، اور اللہ تو فیصلہ کر میرے درمیان اور شخص کے درمیان کہ جس نے میرے بچے کو، اس ظلم کرتے ہوئے میرے بچے کو جس نے قتل کیا، اے اللہ تو فیصلہ کر، میں تیری بارگاہ میں آئی ہوں، تیری عدالت میں آئی ہوں، تو فیصلہ کر۔ اور پھر آگے خداوند متعال فرماتے ہیں کہ میں ظالم کو ایسے نہیں چھوڑوں گا، اور مزید تفصیل کے ساتھ یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ اور خود آپ چلیں جناب فتح النشا پوری کے ہم اثر شخصیت ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں، الفضائل ابن شاہزان، فضائل ابن شاہزان، شاہزان بن جبریل، یہ 660 ان کا متوفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر یہی اسی فَتَقُولُ إِلَٰهِ وَسَيِّدِ احْكُم بَيْنِي وَبَيْنَ مَن ظَلَمَنِي وَاحْكُم بَيْنِي وَبَيْنَ مَن قَتَلَ وَلَدِي، اسی کو وہ پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ تو کیا کر،
میرے اور ان کے درمیان فیصلہ سنا، ٹھیک ہے، جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا، میرے بچے کو شہید کیا. تو یہ انہی کے ہم اثر ہیں کہ جو اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. اور عماد بھائی انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ میں اس لیے ان کے ہم اثر افراد کی دکھا رہا ہوں کہ یہ تیسری چوتھی 5ویں 6ٹھی صدی میں تو تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ کتاب جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، نہایت ہی مشہور مناقب آل ابی طالب جناب علی بن شہر اشوب، یہ بھی ہمارے 6ٹھی صدی کے اس کی طبع ثانیہ ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کی تیسری جلد ملاحظہ فرمائیں. وَأَسْمَاؤُهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابو جعفر القمی، غالباً شیخ صدوق کی طرف ان کا اشارہ ہے. تو وہ اسماء ذکر کرتے ہیں، فاطمہ، بطول و الی آخر. اس کے بعد کہتے ہیں القریمۃ المظلومۃ الشہیدہ، یعنی مظلومہ اور شہیدہ کا جو قرینہ آیا ہے کہ جن کو مظلوم شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت کا ایک ہمارے ہاں مسلم عقیدہ ہے. اس کے بعد اگلے پیج پہ دیکھیں، بہت واضح صفحہ نمبر 407 ملاحظہ فرمائیں. یہاں پہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وفی معارف القتیبی کہ ان محسنا فسد من ضخم قنفذ العدوی، کہ جو قنفذ ہے، حضرت محسن کی شہادت جو ہے وہ قنفذ، ہاں ان کو شہید کیا گیا حضرت محسن کو. یہ اس وقت کے ہمارے علماء جو ہیں وہ اس چیز کا عقیدہ رکھتے تھے. اس پہ خیر شواہد بے شمار ہیں، لیکن ہم اختصار کی خاطر مختصر بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد اگلی کتاب ملاحظہ فرمائیں، کتاب ہے الاحتجاج، احتجاج تبرسی من علماء قرن سادس، یہ بھی 6ٹھی صدی ہجری کے ہیں. اور یہ اپنے مقدمے میں ہی بیان فرماتے ہیں ولا ناتی فی اکثر ما نورد من الاخبار باسنادہ. اما وہ کہتے ہیں کہ میں جو سند نہیں لے کے آیا اس کی وجوہات ہیں کہ وجود الاجماع، یا تو اجماعت ہے ان کے اوپر، یا عقلی طور پر ان کی موافقت ملتی ہے، ٹھیک ہے، یا ان کی شہرت ہے الاشتہار فی السیر والکتب بین المخالف والموافق والمؤالف، یعنی موافق، کہ جن کی جو ہے وہ شہرت ہی بہت ہے، اس لیے میں ان کے اسناد سے میں نے قطع نظر ان کو لے کر نہیں آیا. تو یہاں پر یہ آپ جو 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کے علماء کی بات کر رہے ہیں، فضاربها قنفذ بالصوت علی عضدها، کہ قنفذ ملعون نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ظلم کیا، تازیانہ چلایا، ٹھیک ہے، اور فبقی اثرہ فی عضدها، اور اس کا اثر جو ہے وہ جناب زہرا کے اس ہاتھ پہ باقی رہا، بازو پہ باقی رہا. اور قنفذ نے ظلم کیا اور قنفذ نے بھیجا، اس نے مارا وغیرہ وغیرہ. فکسر ضلعا من جنبها والقى الجنین من بطنها، اور ان کے پہلو کو شکستہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور ان کا جنین جو ہے جو ان کے بطن میں تھا وہ شہید ہو جاتا ہے، وہ بچہ سیکت ہو جاتا ہے. حتی ماتت من ذالک شہیدہ صلوات اللہ علیہا، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ شہید ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز نہایت واضح ہے. اور طاہر القادری صاحب نے عماد بھائی بڑی عجیب و غریب بات ہے، آخری میں حوالہ پیش کر رہا ہوں. یہ بات کر رہے تھے کب کی، کہ یہ 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری کے علماء ہیں اور وہ اس چیز کا اعتراف نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، وہ بیان نہیں کر رہے. جب کہ ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اس سے پہلے، تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ تشیع کا اس پہ اجماع ہے. ملاحظہ فرمائیں یہ کب کیے ہیں؟ 460 ان کا متوفہ ہے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ، بارہا اس کو ذکر کر چکے ہیں، یہ ان سے بھی پہلے کیے ہیں. اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ جنہیں شیخ الطائفہ کہا جاتا ہے، وہ زین المحدثین تھے، یہ شیخ طائفہ ہیں، یعنی تشیع کے گروہ کے علماء محدثین کے یہ شیخ ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں. اور شیخ الطائفہ جو ہیں وہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا پہ ظلم کیا گیا، انہم ضربوها بالسیاط، ان کو کوڑے سے تازیانے سے مارا گیا. والمشہور الذی لا خلاف فیہ بین الشیعہ، اور اس میں کسی قسم کا ہم تشیع کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، یعنی شیعوں میں اس کا کوئی بھی جو ہے وہ مخالف نہیں ہے. کیا کہ ان عمر ضرب علی بطنہا، کہ عمر نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم کیا، ان کو ضرب و ستم کا نشانہ قرار دیا، حتیٰ کہ ان کا بچہ محسن شہید ہو گیا. والروایت بذالک مشہور عندہم، اور یہ روایت جو ہے وہ مشہور ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے. وروایت الشیعہ مستفیدہ بہ لا یختلفون فی ذلک، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس سے زیادہ طاہر القادری صاحب کو اب مزید کوئی چیز بیان نہیں کرتے. یہاں سے ان کے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ تشیع کے ہاں جو علماء اور محدثین کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے. اب آپ یہ ایک جو صحیح حاصل کر رہے ہیں کہ شیعہ کی کتاب سے نکال کے لوں، جس نے تھوڑا سا یہ ایسے ہی ہے کہ میں کوئی بخاری لے کے رہا ہوں، بخاری میں کہوں کہ دیکھیں فضائل اہل بیت میں جا کے یہ روایت، مثلا امام علی کے فضائل میں 2-3 روایت نقل کی ہیں،
اس کا مطلب ہے امیر المومنین کے اس کے علاوہ فضائل ہی نہیں، جبکہ محدثین کا اتفاق ہے کہ امیر المومنین کے اس قدر فضائل ہیں کہ جس کا اصلا شمار ہی نہیں، اور صحابہ میں سب سے زیادہ فضائل ان کے ہیں، تو آپ باقی فضائل کا انکار کر دیں گے؟ کیوں؟ یہ بخاری میں نقل نہیں ہوا۔ تو ایک کتاب میں اگر ایک واقعہ تفصیل سے نقل نہیں ہوتا اور اس کے آپ اشارے کی بات کر رہے تھے، نہایت واضح الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا، میرا حق غصب کیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ چیز کبھی بھی طاہر القادری صاحب علمی میزان میں پورا نہیں اترتی۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک کتاب میں ذکر نہیں ہوا، مکمل تفصیل کے ساتھ واقعہ ذکر نہیں ہوا، تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ محدث اس چیز کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا، تو وہ پھر کون سا ظلم تھا آپ ہمیں بتا دیں، آپ ہمیں بتا دیں وہ کون سا ظلم تھا۔ تو یہ ایک نہایت ہی مجھے بچگانہ اعتراض لگا، لیکن پھر بھی چونکہ پیش کیا جاتا ہے بڑے شد و مت کے ساتھ، طاہر القادری صاحب اپنے انداز خطابت میں بیان کرتے ہیں، تو جواب دینا ضروری تھا۔ جی